खुदावंद के जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, वो है टिड्डी। हम टिड्डी दल के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिस तरह कि आज पाकिस्तान के खेतों पर टिड्डियों का राज है, जहाँ भी देखें वहाँ पर टिड्डियाँ तबाही मचा रही हैं। तो हम इसके मतलब खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदा के कलाम को। मलाकी की किताब 3 और 10 और 11 आयत, 3 बाब की 10वीं आयत और 11वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि पूरी दय की ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारे खातर टिड्डियों को डांटूंगा और वो तुम्हारे ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेंगी, और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है। अजीज़ों, हमने अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा है, खुदा के कलाम पर हमने गौर किया है। तो हम पूरी दहयकी के मतलब सीख रहे हैं। खुदा का कलाम हमें यहाँ पर हुक्म दे रहा है, ताबेदारी का हुक्म दे रहा है कि मेरे लोग, मेरी कलीसिया जो मेरी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। हम खुदा के कलाम पर सुनकर उसको याद करके, गौर करके उस पर क्या करने वाले हों, उस पर अमल करने वाले हों। अजीज़ों, जब खुदा का कलाम हमें कहता है कि पूरी दय की ज़ख़ीरा खाना में लाओ, खुशी से, बाइबल में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। मेरा टॉपिक टिड्डी है। मैं टिड्डी के मतलब बात करूँगा, दयकी के मतलब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि खुदा हमें फर्मा बरदारी करने का हुक्म देता है, ताबेदारी करने का हुक्म देता है। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, जब हम ताबेदारी नहीं करते, जब हम फर्मा बरदारी नहीं करते, तो मसीह में मेरे अजीज़ों फिर क्या होती है? लानत हम पर बसेरा करती है। लानत हमारे मुल्कों पर बसेरा करती है। वो हमारी बरकत को बर्बाद कर देती है, वो हमारे घरानों को बर्बाद कर देती है, वो हमारे रुपए पैसे को बर्बाद कर देती है, वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर देती है। जैसा कि टिड्डी की बात तो हमने आज बाइबल मुकद्दस में फिर अभी पढ़ी है। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं आपको टिड्डी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि फिर खुदा क्या करेगा? खुदा आपको बरकत देगा। फिर खुदा कहता है मैं टिड्डी को डांटूंगा ताकि वो तेरे हासिल को, तेरी बरकत को ज़ाया ना करे। तो मैं टिड्डी के बारे में बताऊंगा। तो टिड्डी के मुतालिक 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। एक टिड्डी रूहानी टिड्डी है। रूहानी टिड्डी से मुराद ये है कि टिड्डी जो हमारी जमा पूंजी होती है, वो उसको क्या करती है? उसको चट कर जाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, हम कसारे में चले जाते हैं। तो हमें माली नुकसान पहुंचता है, हमें बदनी नुकसान पहुंचता है टिड्डी की वजह से। तो जो रूहानी टिड्डी है वो क्या है? वो बीमारियां हैं, वो बीमारियां हैं। और जो जिस्मानी टिड्डी है वो क्या है? वो टिड्डियां का दल है जो खेतों पर अटैक करती हैं, जो मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, और महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने के साथ जो गरीब गुरबा लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके पास कोई अच्छा खासा कारोबार नहीं होता, और उसकी वजह से मुल्क में काल भी पड़ सकता है। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, हम बाइबल मुकद्दस में से आज टिड्डी के मुतालिक गौर करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, खुदावंद क्या कहता है? और मैं तुम्हारी खातर टिड्डियों को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेंगे। कब? जब हम फर्मा बरदारी करेंगे। कब? जब हम ताबे हो जाएंगे, खुदा के आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, खुदा के आइन के मुताबिक अपने आप को संवारेंगे।
تو خدا کیا کہتا ہے, میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا, وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کریں گے اور تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. اور رب الفاظ فرماتا ہے, مسیح میں میرے عزیزو, خدا کا وعدہ ہے, جہاں خدا کا حکم ہے, جہاں خدا کا کلام ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے, اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے. خدا آپ کو برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے. خدا آپ کو صحت یابی دے گا, خدا آپ کو تندرستی دے گا, خدا آپ کو روحانی اور مالی برکت دے گا. خدا آپ کو اسٹرانگ کرے گا, خدا آپ کو بلیسفل کرے گا. کب؟ جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو, ہم نے 2 ٹڈیوں کے متعلق سیکھا ہے. ہم آگے بھی بڑھیں گے. استثنا 28 باب کی 38ویں آیت پر ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے. کیا لکھا ہے؟ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈی اسے چٹ لے گی. مسیح میں میرے عزیزو, یہاں پر فرما برداری کے برکت اور نافرمانی کے نتائج ہمیں یہاں ملتے ہیں. فرما برداری کا جو اجر ہے اور نافرمانی کا. استثنا یہاں لعنتوں کا متعلق ذکر کرتا ہے. استثنا کی کتاب 28ویں باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, بڑے غور سے پڑھیے گا. تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, خدا یہاں کیا کہتا ہے کہ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈی اسے چٹ لے گی. تو مسیح میں میرے عزیزو, جب ہم نافرمان ہوتے ہیں, جب ہم خدا کے کلام کے متعلق نہیں چلتے, تو پھر ٹڈیاں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں, بیماریاں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں اور دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے. بیماریاں, دکھ, پریشانیاں, تنگیاں اور جتنی بھی مشکلاتیں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو, ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے. جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. آج اس دنیا میں وبائیں, پریشانیاں, دکھ, کال کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہو چکا ہے. انسان خدا کے قریب آنے کے بجائے خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ خدا کو بھول چکے ہیں. اگر کوئی ابھی کرونا جیسی وبا ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملا, رہائی نہیں ملی, تو ٹڈی دل آ چکا ہے. اس کے علاوہ اور بھی آگے چل کے بہت ساری مشکلاتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمیں خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا میں مخلص ہونے کی ضرورت ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو, اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا میں آنا چاہتے ہیں, تو بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. شہر سرفرازی پا جاتے ہیں, ملک تبدیل ہو جاتے ہیں, تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اپنے وطن پاکستان کے لیے. دنیا کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور جو لوگ خداوند سے دور ہیں, یسوع سے دور ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کو یسوع کا پیغام دینا چاہیے تاکہ وہ خداوند یسوع کے قریب آئیں اور ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں. خروج 10 باب کی 4 آیت پر ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے, ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا. مسیح میں میرے عزیزو, یہاں ہم مصر کی بات کرتے ہیں, یہاں ہم مصر کی بات کرتے ہیں. خدا کا بندہ موسیٰ, خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو مصر میں بھیجا تاکہ میرے لوگوں کو آزاد کرائے, تاکہ تو میرا پیغام ان کو جا کر فرعون کو دے تاکہ وہ میرے لوگوں کو یہاں سے جانے دے, تاکہ وہ بیابانوں میں, جنگلوں میں میری عبادت اور میری پرستش, میری شکر گزاری کر سکیں. لیکن فرعون نہ مانا. عزیزو, پھر خدا کے بندہ, خدا کے کلام میں لکھا ہے, ورنہ اگر تو, خدا کیا کہتا ہے, ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا. مسیح میں میرے عزیزو, یہاں پر
خدا کہتا ہے اگر تو میرے لوگوں کو نہیں جانے دے گا تو میں ٹڈیاں لے آؤں گا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو معمولی سے کیڑے ہیں۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جس ملک کے اندر یہ ٹڈیاں آ جاتی ہیں وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے وطن میں، ہمارے پاکستان میں ٹڈیوں کا جو ہے دل وہ کھیتوں پر راج کر رہا ہے۔ پہلے اتنی مہنگائی ہے، ابھی وہ جو چاولوں کا جو سیزن ہے، ابھی جو چاولوں کی جو پنیری لگائی گئی ہے، وہ سننے میں ہے کہ وہ ٹڈیوں نے اٹیک کیا ہے، تو وہ جو جتنی بھی جو پنیری لگی تھی وہ ساری کی ساری تباہ کر دی۔ تو آگے چل کے آپ کو خود ہی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی مہنگائی آ چکی ہے۔ تو عزیزو، یہاں ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے کیا پڑھا؟ ورنہ اگر تم میرے لوگوں کو نہ جانے دے تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، اب میں نے جو یہاں پر اپنے وطن میں، اپنے پاکستان میں ٹڈیاں کا جو دل دیکھا ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے بڑا جو بادلوں کے سامان، جس طرح کی کوئی آندھی آئی ہے، جو دیکھا ہے۔ تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ٹڈیوں کا دل نہیں دیکھا۔ اور رہی بات کرونا کی، کبھی میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ ہمیں خدا کے کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع کا پیغام، یسوع کی خوشخبری دوسروں تک لے کر جانے کی ضرورت ہے، اور دوسروں لوگوں کو، ان مسیح بہن بھائیوں کو، اور جو لوگ گناہ میں ہیں، ان کو آگ میں چپٹ کر بچانا ہے، ان کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں خدا کے کلام میں۔ تو کیا لکھا ہے؟ ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو نہ جانے دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا۔ جب اس ملک کے اندر ٹڈیاں آ جائیں گی تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا؟ وہاں پر کال آئے گا، ان کے کھیت اجڑ جائیں گے، ان کا جو روزگار کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو جب کھیت خراب ہو جائیں گے، ٹڈیاں جو کھیتوں کو چٹ کر لیں گی، تو پھر جمع پونجی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ روحانی ٹڈیاں خراب کر دیں گی۔ جمع پونجی کیا ہے؟ جمع پونجی یہ ہے کہ جو ہماری کمائی ہے سالوں کی، مہینوں کی، جو ہمارے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے دولت، جو وہ کیا ہوگا؟ روحانی ٹڈیاں انہیں کھا جائیں گی۔ روحانی ٹڈیاں جو بیماریاں ہیں، جو کینسر ہے، جو شوگر ہے، جو اور طرح کی بیماریاں ہیں، طرح کی بیماریاں، وہ پیسہ بھی محفوظ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ خدا سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ آپ کو اپنے دل، اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ آپ کو خدا کے حضور گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، یسوع پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ یسوع ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، فرعون پھر بھی نہ مانا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، خروج 10 باب کی 13ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند اس سارے دن اور ساری رات پر آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پوروی آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ صبح ہوتے ہوتے پوروی آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو، جب ان کے ملک میں ٹڈیاں آ گئی تو ان کے جو پھلوں کے درخت تھے وہ خراب ہو چکے تھے، ان کا بہت نقصان ہو گیا، اور ان کے جو کھیت تھے وہ خراب ہو چکے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں روحانی ٹڈیاں بھی آ چکی تھیں، وہ بیماریاں تھیں، اور بہت ساری آفتیں ان کے اوپر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی۔
مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا اپنے قوی ہاتھ کو، برکت والے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، تو وبائیں، بیماریاں، ٹڈیاں، کال، پریشانیاں، دکھ، تنگی، مصیبت، ان سب چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم خدا کی فرما برداری میں رہتے ہیں، جب ہم خدا کی تابع داری میں رہتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس پر دھیان لگا کر دل سے قبول کرتے ہیں اور دل کے ساتھ اس پر چلتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے، پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، پھر خدا کے فرشتے ہمیں چاروں طرف گھیرے رکھتے ہیں اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ پھر یہ وعدہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا کا یہ خوبصورت وعدہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ او پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو آگے پڑھتے ہیں زبور 105 میں، اور اس کی 34ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند جب ایک حکم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں نے ابھی یوٹیوب چینل پر بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے ٹڈیوں کے اوپر بڑے میسج چھوڑے ہوئے ہیں، پیغام چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن جو میں آپ کو ٹڈیوں کے بارے میں میسج دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کے متعلق بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں، یہ جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے ٹڈیوں کو چھوڑا ہوا ہے، غیر ملکیوں نے ہمارے ملک پر ٹڈیوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے ان کو مطلب یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو خیال ہیں ان کے ذہنوں میں، لیکن یہ ساری باتیں رونگ ہیں۔ خدا ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، خدا ہی ہے وہ مالک، خالق اور مالک، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جو ہم ٹڈیوں کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ نافرمانی کے نتائج ہیں، نافرمانی کے نتائج ہیں جو ہم نے ابھی ٹڈیوں کے متعلق سیکھے ہیں۔ نافرمانی کی نتائج ہیں، نافرمانی کی سزائیں ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سرفرازی پائے، تو اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، یسوع کے حضور جھک جائیں۔ تو بائبل کا وہ وعدہ ہمیں یاد ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جب آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے، خدا کے فرما بردار ہو جائیں گے، تو یقیناً بحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ خدا تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ کب؟ جب آپ خدا کے حضور جھکیں گے۔ تو استشنا 28 باب کی 42ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی جب تو میری نافرمانی کرے گا۔ جب ہم خدا کے نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنی کوششوں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں، اپنے اندازے سے نہیں کچھ ہو سکتا۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے، خدا کے کلام پر غور کرنے سے، خدا کے کلام کی تابع داری سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام پر عمل کریں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جو لوگ خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ان جیسی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، خدا کے کلام پر غور کیا کریں، تاکہ آپ خدا کے کلام میں آگے بڑھ سکیں، آگے برکت پا سکیں۔ تو جب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔